अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेस्ट बंगाल का चुनाव जीतने के लिए और ममता बनर्जी को वहां हराने के लिए बीजेपी जिस तरह मुसलमानों के जज्बात से खेल रही है, मुसलमानों को भड़का रही है, वक्त से पहले मुसलमानों को समझना होगा। बीजेपी की इस साजिश का मुसलमानों को इदराक कर लेना होगा, वरना मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। उधर उत्तर प्रदेश में माइक का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने पर रमज़ान में पाबंदी लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश की असम्बली में समाजवादी पार्टी की तरफ से मुतालबा भी किया गया कि रमज़ानुल मुबारक में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने की परमिशन दी जाए, लेकिन बीजेपी ने सीधे सीधे मना कर दिया। उधर अख्तर हुसैन ने जिस ईमानदारी का मुजाहरा किया है और जिस तरह 100 ग्राम सोना उन्होंने वापस लौटा दिया, वो काबिल तारीफ़ है। इस वीडियो में इन तीनों ख़बरों का तस्करा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि माह मुबारक में मिल्लत टाइम्स ने उम्मा सेवा ट्रस्ट के सपोर्ट से 1000 फैमिली तक राशन पहुँचाने का, इफ्तार किट्स उनके बीच में तकसीम करने का मनसूबा बनाया है। मिल्लत टाइम्स का नंबर पब्लिक में मौजूद है, इसलिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, मुख्तलिफ़ ख़ित्तों से लोगों के फ़ोन आते हैं, वो अपनी ज़रूरत का मुतालबा करते हैं। इसलिए उम्मा सेवा ट्रस्ट के ताउन से मिल्लत टाइम्स ने 1000 अफराद तक राशन पहुंचाने का, उनके बीच में इफ्तार किट्स तकसीम करने का मंसूबा बनाया है। आप भी इस कार्य खैर में हिस्सा ले सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है उम्मा सेवा ट्रस्ट का, और अकाउंट नंबर भी मौजूद है। तो आप इस QR कोड के ज़रिए अकाउंट नंबर का इस्तेमाल करके उम्मा सेवा ट्रस्ट के अकाउंट में अपनी रकम भेज सकते हैं, और आपकी रकम का उम्मा सेवा ट्रस्ट के ज़रिए सही जगह इस्तेमाल किया जाएगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। और आइए अब बात करते हैं आज के असल मौजू पर, मुद्दे पर। वेस्ट बंगाल का जो चुनाव है बहुत नज़दीक आ चुका है, और बीजेपी पूरी प्लानिंग कर चुकी है कि कैसे वेस्ट बंगाल से ममता बनर्जी को हराना है, और वहां पर बीजेपी अपनी सरकार बनाना चाहती है, और उसके लिए बाबरी मस्जिद का नाम इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। हुमायूं कबीर को बीजेपी ने सामने लाकर खड़ा किया, और हुमायूं कबीर की तरफ से पहले बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी गई, और अब बाबरी मस्जिद की तामीर का सिलसिला शुरू हो गया, और हुमायूं कबीर को कोई इससे नहीं रोक रहा है। हुमायूं कबीर को जब रोकने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी, तो उसके बाद कुछ लोगों ने कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और कोलकाता हाई कोर्ट में दलील पेश की गई कि बाबर एक बाहर से आया हुआ शख्स था, उसने राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद की तामीर की थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर को बनाने के लिए दे दी। इसलिए अब कहीं और पर बाबरी मस्जिद की बुनियाद नहीं पड़नी चाहिए, यानी बाबर के नाम से मस्जिद की तामीर नहीं होनी चाहिए। मस्जिद बनाने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया। उसके बाद उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन दायर करके यहाँ अपील की, मुतालबा किया कि मुर्शिदाबाद में बाबर के नाम से जो मस्जिद बनाई जा रही है, जिस बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी गई है, उसका मकसद चुनाव में बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाना है, ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाना है। देश का माहौल ख़राब होगा, कम्युनल हालात बनेंगे, इसलिए चुनावी फ़ायदा उठाने से इसको रोका जाए, और मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की जो तामीर हो रही है इस पर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इस पिटीशन को खारिज कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने से किसी को रोका नहीं जा सकता है। अब साजिश क्या है वो समझिए। हुमायूं कबीर पहले TMC में थे, MLA थे, और ये वो हुमायूं कबीर है जिनके बारे में पिछली कई वीडियोज़ में मैंने बताया कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी इन्होंने बाबरी मस्जिद का नाम नहीं लिया, बाबरी मस्जिद की तारीख़ का इनको पता नहीं था, बाबरी मस्जिद की हिमायत में कभी इन्होंने रैली तक नहीं निकाली। 6 दिसंबर को हमेशा पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान बाबरी मस्जिद के नाम से रैलियां निकालते हैं, यौम स्याह मनाते हैं, बाबरी मस्जिद दोबारा वहीं पर बनाएंगे, इस अज़्म का इजहार करते हैं, नारा लगाते हैं। लेकिन हुमायूं कबीर ने कभी भी इस तरह की कभी कोई रैली नहीं निकाली, इस तरह के मोमेंट में कभी भी उन्होंने अपने आप को ज्वाइन नहीं किया। जब अचानक बीजेपी ने पूरा एजेंडा बनाया कि ममता बनर्जी को बंगाल के इक़्तिदार से उखाड़ फेंकना है, तो हुमायूं कबीर सामने आते हैं,
اور وہ بابری مسجد بنانے کا اعلان کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا تمام نیشنل میڈیا میں ان کے اس دعویٰ کو کوریج ملتا ہے، ان کا انٹرویو آتا ہے، تمام میڈیا ہاؤسز کو رسائی ملتی ہے، بلکہ دیکھا گیا کہ چیک کر کے ہمایوں کبیر تک پہنچایا جا رہا تھا کہ کس کو انٹرویو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، اور گودی میڈیا کے اینکروں کے علاوہ کسی سے ہمایوں کبیر نے بات چیت بھی نہیں کی، کیونکہ دوسرے لوگ ان سے وہ سوال کر سکتے تھے جس سوال کا جواب دینا ہمایوں کبیر کے لیے مشکل تھا۔ بہرحال اب خبر آئی کہ ہمایوں کبیر نے بابری مسجد کی تعمیر کو وہاں پر شروع کر دیا ہے۔ آپ نے خبریں دیکھی ہوگی، آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پر کہ مختلف علاقوں سے، دور دراز کے علاقوں سے مرشد آباد میں لوگ اینٹ لے کر جا رہے ہیں، پیسہ لے کر جا رہے ہیں، ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ ابھی بابری مسجد کی تعمیر وہاں پر شروع ہوئی اور لوگوں نے جمعہ کی نماز وہاں پر ادا کرنا شروع کر دیا، اور یہ جو شخص ہے ہمایوں کبیر، خود اس کو نماز کا پتہ نہیں، اسلام کی تعلیمات کا پتہ نہیں۔ اس کی پرانی ویڈیو وائرل ہو چکی جس میں دیکھا گیا کہ شخص نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ سچائی یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر اس کا ایجنڈا نہیں ہے، اس کا ایجنڈا ہے بی جے پی کے لیے وہاں ایجنڈا چلانا۔ اب بی جے پی کیسے فائدہ اٹھائے گی اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ بابری مسجد جب وہاں پر تعمیر ہو رہی ہے تو بی جے پی کی طرف سے، گودی میڈیا کی طرف سے یہی نریٹو دیا گیا کہ ہمایوں کبیر ٹی ایم سی کا پرانا لیڈر ہے، بھلے ہی ممتا بنرجی نے اس کو نکال دیا ہے، لیکن ممتا بنرجی کی ویسٹ بنگال میں سرکار ہے، اور ممتا بنرجی ہمایوں کبیر کو بابری مسجد بنانے سے نہیں روک رہی ہے۔ اس کا مطلب ممتا بنرجی ہندوؤں کے جذبات سے کھیل رہی ہے، ہندوؤں کے عقیدے کو ٹھیس پہنچا رہی ہے۔ بی جے پی نے تو بابری مسجد کو توڑنے کا کام کیا، بی جے پی نے تو بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنوانے کا کام کیا، بی جے پی نے تو ایودھیا میں رام مندر کا شیلا نیاس کرا دیا، اس کا افتتاح کرا دیا، لیکن ممتا بنرجی ویسٹ بنگال میں بابری مسجد بنا رہی ہے، اس کا افتتاح کروا رہی ہے، اور اس نریٹو کی وجہ سے جو ہندو ووٹ ہے ویسٹ بنگال کا وہ بی جے پی کے ساتھ آ جائے گا، ممتا بنرجی سے دور ہو جائے گا۔ ادھر مسلمانوں کو یہ لگے گا کہ ممتا بنرجی بابری مسجد کی تعمیر میں رکاوٹ بن رہی ہے، ممتا بنرجی بابری مسجد کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے، اس لیے وہ ہمایوں کبیر کے ساتھ آ جائیں گے۔ ہمایوں کبیر نے اپنی پولیٹیکل پارٹی بھی بنا لی ہے، اس کے نام پر وہ الیکشن بھی لڑنے والے ہیں، جے جے پی کر کے کچھ ان کی پولیٹیکل پارٹی کا نام ہے۔ تو ہمایوں کبیر کو ایک بڑا مسلمانوں کا رہنما بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین ویسٹ بنگال میں ہمایوں کبیر کے ساتھ الائنس کر سکتی ہے، حالانکہ ابھی تک الائنس نہیں ہوا ہے۔ ہاں، پچھلے دنوں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے ایڈوکیٹ عادل حسن آزاد کو ہمایوں کبیر کے ہاں بھیجا تھا، وہ مدد لے کر پہنچے تھے، عادل حسین اینٹ لے کر پہنچے تھے، اور خبریں یہی آ رہی تھی کہ ہمایوں کبیر کی پارٹی اور اے آئی ایم آئی ایم کا ویسٹ بنگال میں الائنس ہوگا۔ اب اگلے دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا الائنس ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ایڈوکیٹ عادل حسن آزاد کو اسد الدین اویسی صاحب نے بنگال کا انچارج بنایا ہے، ان کو ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ بنگال میں کیسے الیکشن لڑنا ہے، اکیلے لڑنا ہے یا ہمایوں کبیر کے ساتھ مل کر لڑنا ہے۔ اب ویسٹ بنگال سے جو خبریں سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق وہاں جو ہندو ہیں لگاتار ممتا بنرجی سے دور ہو رہے ہیں، بی جے پی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ادھر مسلمانوں کو بھی ممتا بنرجی سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمان ویسٹ بنگال میں تقریباً 28% سے زیادہ ہے، اور جس کے ساتھ مسلمانوں کا ووٹ جاتا ہے اسی کی ویسٹ بنگال میں سرکار بنتی ہے۔ تقریباً 115 سیٹوں پر مسلم ووٹوں کا سر و رسوخ ہوتا ہے۔ ویسٹ بنگال کا کئی علاقہ ایسا ہے جو پورا کا پورا مسلم میجورٹی علاقہ کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ممتا بنرجی کو پچھلے 3 مرتبہ سے یعنی 2011 کے چناؤ میں جیت ملی، 2016 میں جیت ملی، 2021 میں جیت ملی، اور 2026 کا یہ چوتھا چناؤ ہے جس میں ممتا بنرجی کی لڑائی سیدھے سیدھے بی جے پی کے ساتھ ہے۔ اب بی جے پی چاہتی ہے کہ ہندو ووٹ مکمل طور پر ممتا بنرجی سے دور ہو جائے، اور جب ہندو ووٹ ممتا بنرجی سے دور ہو جائے گا تو محض مسلمانوں کے ووٹ کی بدولت ممتا بنرجی چناؤ نہیں جیت پائے گی۔ ادھر مسلم ووٹوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کانگریس اور سی پی ایم
ویسٹ بنگال میں پہلے سے ہی کمزور ہے، ان کا پورا کیڈر ختم ہو چکا ہے، ان کی پارٹی ختم ہو چکی ہے۔ 2021 کے اسمبلی چناؤ میں سی پی ایم اور کانگریس کو ایک بھی سیٹ پر جیت نہیں مل سکی تھی ویسٹ بنگال میں، جو اتنا بڑا اسمبلی ایریا جہاں کا ہے۔ تو اب ممتا بنرجی کے خلاف جو سازشیں ہوئی، ممتا بنرجی نے کوشش کی، کلکتہ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ممتا بنرجی کو، ٹی ایم سی کو یہی لگ رہا تھا کہ عدالتوں سے جب روک لگا دی جائے گی تو بی جے پی کا یہ جو ایجنڈا ہے ناکام ہو جائے گا۔ لیکن ہندوستان میں عدالتوں کے انداز بھی نرالے ہیں۔ جہاں مسلمانوں کو انصاف کی امید ہوتی ہے وہاں انصاف نہیں مل پاتا، جہاں مسلمانوں کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے وہاں نہیں ہو پاتا ہے، اور جس معاملے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچنے والا ہوتا ہے، جن معاملوں میں مسلمانوں کے جذبات کا ان کو شکار بنایا جاتا ہے، مسلمانوں کے جذبات کا استحصال کیا جاتا ہے، وہاں پر بظاہر ایسا فیصلہ آ جاتا ہے اور لگتا ہے کہ مسلمانوں کے حق میں ہے۔ اب دنیا بھر کے مسلمانوں کا، خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کا، ہندوستان کی تمام اہم ترین ملی تنظیموں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ بابری مسجد کی جو لڑائی تھی وہ ٹائٹل سوٹ کی لڑائی تھی، کیونکہ جہاں پر ایودھیا میں بابری مسجد واقع تھی اس جگہ پر بابری مسجد بنی ہوئی تھی، اور مسلمانوں کا دعویٰ تھا، اور یہی سچائی بھی ہے کہ بابر نے 1528 میں کسی مندر کو توڑ کر مسجد کی تعمیر نہیں کی تھی، بلکہ خالی جگہ پر انہوں نے مسجد کی تعمیر کی تھی، اور وہ جگہ مسجد کی جگہ تھی، مندر کی جگہ کبھی بھی نہیں تھی۔ یہی مقدمہ چل رہا تھا، پہلے ہائی کورٹ میں، پھر سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے مسلمانوں کے تمام دعووں کو تسلیم کرنے کے باوجود مسلمانوں کے حق میں فیصلہ نہیں سنایا، بلکہ مسلمانوں سے کہا الگ جا کر تم بابری مسجد بناؤ، اور وہاں پر رام مندر کے لیے جگہ دے دی گئی۔ اب مسلمانوں کے دعویٰ کو تسلیم کیا گیا، مسلمانوں کی جیت ہو گئی، اور مسلمانوں نے کہا کہ ہماری لڑائی تھی ایودھیا میں اسی جگہ پر بابری مسجد کو دوبارہ بنانے کی۔ اب اگر وہاں پر بابری مسجد دوبارہ نہیں بنائی جا رہی ہے، وہاں کی جگہ مندر کو دے دی گئی، پھر کسی اور جگہ پر بابری مسجد کی تعمیر کو ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسی بی جے پی کو دیکھ لیجئے، جو 5 ایکڑ جگہ دی گئی بابری مسجد کی تعمیر کے لیے، وہاں تو حکومت نے اور بی جے پی کے لوگوں نے کہا کہ بابری مسجد کے نام سے مسجد کی تعمیر نہیں ہونے دی جائے گی۔ ابھی تک جگہ بھی ایکوائر کر کے نہیں دی گئی ہے، این او سی کو پاس نہیں کیا گیا، اور جو دھنی پور گاؤں ہے ایودھیا کا، جہاں جگہ دی گئی تھی سنی وقف بورڈ کو، وہاں ابھی ایک اینٹ بھی مسجد کے نام پر نہیں رکھی گئی ہے۔ وہاں تو بی جے پی نے کہا کہ مسجد کا نقشہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک اسلامک سینٹر ٹائپ میپ اور نقشہ ہونا چاہیے اس عمارت کا جس کے اندر مسجد ہوگی۔ لیکن یہاں مرشد آباد میں ہمایوں کبیر بابری مسجد بنا رہے ہیں، تمام ٹی وی چینلوں کی طرف سے سپورٹ ہو رہا ہے، اور بی جے پی کے لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، عدالتوں سے اس کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں۔ تو آپ سمجھے سازش کتنی بڑی ہے، اور یہ سازش مسلمانوں کے خلاف ہے، ممتا بنرجی کو ہرانے کے لیے سازش ہے۔ آپ کہیں گے کہ بابری مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو ہو جانی چاہیے، ممتا بنرجی سے ہمارا کیا لینا دینا، لیکن آپ سمجھے کہ ویسٹ بنگال کا یہ جو اسٹیٹ ہے یہ بنگلہ دیش سے ملا ہوا ہے، اور سب سے زیادہ کسی بھی اسٹیٹ کا انڈیا میں سرحدی علاقہ بنگلہ دیش سے ملا ہوا ہے تو وہ ویسٹ بنگال ہے۔ بنگلہ دیش میں رہنے والوں کی اور ویسٹ بنگال میں رہنے والے مسلمانوں کی جو تہذیب ہے، ان کی جو زبان ہے، ان کا جو کلچر ہے، ایک ہے، بس سرحد کا فرق ہے، بارڈر کا فرق ہے۔ وہ بنگلہ دیش ایک ملک بنا ہوا ہے، یہ انڈیا ہے۔ ایسے بھی اگر آپ نقشہ اٹھا کر دیکھیں گے انڈیا کا، تو انڈیا ادھر بھی ہے جو 7 سسٹرز کا علاقہ ہے، اس کے بعد بیچ میں بنگلہ دیش ہے، اور پھر انڈیا ہے، اور بہت ہی پتلی گزرگاہ ہے جو انڈیا کو نارتھ ایسٹ سے جوڑتی ہے، بیچ میں بنگلہ دیش پڑ جاتا ہے، تو پورا علاقہ ایک مانا جاتا ہے، جو بنگلہ تہذیب و کلچر والا علاقہ ہے۔ کچھ اسم میں پڑتا ہے، کچھ ویسٹ بنگال میں پڑتا ہے، کچھ تریپورہ میں پڑتا ہے، دوسرے علاقوں میں بھی پڑتا ہے۔ تو اس لیے ویسٹ بنگال کو اگر بی جے پی اپنے اقتدار میں لے آتی ہے، وہاں بی جے پی کی سرکار بن جاتی ہے، تو ویسٹ بنگال کے مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، دن دہاڑے وہاں کے مسلمانوں کو گھسپیٹیاں بتایا جائے گا، اور پریشانی کا، مصائب کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے یاد رکھے کہ جو بی جے پی سازش رچ رہی ہے ویسٹ بنگال میں بہت خطرناک ہے، لانگ ٹرم میں اس کا نقصان ہوگا۔
اس لیے ذمہ داری ہے مسلمانوں کی کہ وہ بی جے پی کی سازش کو سمجھے اور بابری مسجد کے نام پر جذبات کے شکار نہ ہو. خود مسلمانوں کو سامنے آنا چاہیے اور صاف لفظوں میں کہہ دینا چاہیے یہ جو مسجد بن رہی ہے مسجد زرار ہے، یہ جو مسجد بن رہی ہے اس مسجد کا مقصد بی جے پی RSS کو فائدہ پہنچانا ہے. مسجد زرار میں کیوں کہہ رہا ہوں اگلی کسی ویڈیو میں اس کی تشریح کروں گا. پچھلے دنوں میں نے اس کی وضاحت کی تھی. اب آئیے بات کرتے ہیں دوسری خبر کے بارے میں، اور یہ دوسری خبر ہے اتر پردیش کی. اتر پردیش میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر رمضان میں پابندی لگا دی گئی ہے، اور یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا ہے. اذانوں پر پابندی نہیں لگائی گئی ہے. جو اذان ہوتی ہے لاؤڈ اسپیکر سے، اذانوں کا وہ سلسلہ جاری رہے گا. سحری کا ٹائم جو مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے عوام کو بتایا جاتا ہے، مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے، اس پر روک لگا دی گئی ہے. عموماً بہار میں، یو پی میں اور پورے ہندوستان میں یہ کلچر ہے کہ سحری کا جو وقت ہوتا ہے اس کا مائک سے اعلان کیا جاتا ہے اور لوگ اس کو سن کر سحری کرتے ہیں. اس کے بعد اسی مائک سے اعلان کیا جاتا ہے کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب آپ پانی نہیں پی سکتے، کچھ کھا نہیں سکتے، روزہ کی نیت کر لیجئے، بصوم غد نویت من شہر رمضان. اور اس کے بعد پھر اذان دی جاتی ہے، مسلمان فجر کی نماز ادا کرتے ہیں. تو یہ ہندوستان میں جو خوبصورت کلچر ہے رمضان کا، کہیں سحری کے ٹائم میں، اور یہ پہلے کلچر تھا کہ جو بزرگ ہوتے تھے وہ اپنے ہاتھوں میں لاٹھی لے کر، ٹارچ لے کر نکلتے تھے، گھر گھر جا کر جگاتے تھے کہ لوگوں اٹھو، سحری کھا لو، سحری کا ٹائم ہو گیا. اس کے بعد جب لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ آیا تو مسجد کے میناروں سے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان ہونے لگا. مان لیجئے 5:30 بجے سحری کا آخری ٹائم ہے تو 4 بجے سے ہی مسجدوں سے اعلان شروع ہو جاتا ہے. جو نئی نسل کے بچے ہیں بہت سارے علاقوں میں، شہروں میں دیکھا بھی نہیں ہوگا، سنا نہیں ہوگا، لیکن یہی روایت رہی ہے اور یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، ہماری تہذیب کا حصہ ہے کہ سحری کا ٹائم جیسے شروع ہوتا ہے تو سحری کا ٹائم ختم ہونے سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے مسجد کے مائک سے اعلان کیا جاتا ہے سحری کا وقت ہو چکا ہے، لوگ اپنی نیند سے بیدار ہو جائیں، سحری کھا لیں. محترم حضرات، سحری کا ٹائم ہو چکا ہے، اپنی نیند سے بیدار ہو جائیے، سحری کھا لیجئے، سحری کھانا سنت ہے. یہ اعلان ہوتا ہے مسجد سے اور خوبصورت آواز ہوتی ہے، خوبصورت کلچر ہے. لوگ اٹھتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، پھر سحری کے ٹائم کے ختم ہونے کا اعلان ہو جاتا ہے. اس دوران بہت سارے علاقوں میں نعت شریف کو گایا جاتا ہے، کچھ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، کچھ لوگ رمضان پر، سحری پر جو نظمیں لکھی گئی ہے اس کو گاتے ہیں، اور مسلم علاقوں میں ایک خوبصورت اور سہانا ماحول نظر آتا ہے. اب اتر پردیش کی سرکار نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا اور کہا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ رات کے 10 بجے کے بعد لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس لیے سحری کے ٹائم میں 3 بجے 4 بجے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس سے لوگوں کو جگایا نہیں جائے گا. اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کے MLA ہیں کمال اختر، انہوں نے اتر پردیش کی اسمبلی میں اس مدعے کو اٹھایا، سرکار سے مطالبہ کیا کہ آپ نے لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر پابندی لگا رکھی ہے اور UP کے مسلمانوں کو پریشانی کا مطالبہ ہو رہا ہے. رمضان کی جو روایت ہے، جو کلچر ہے، مسلمان اس سے محروم ہیں، اس کی اجازت دی جائے. لیکن یوگی سرکار نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے پر پابندی کے ساتھ سرکار عمل کرے گی، اس فیصلے کے خلاف کچھ بھی نہیں ہونے دیا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ مسلمانوں کو کہہ دیا گیا کہ رات کے 10 بجے کے بعد آپ سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز کے مطابق مائک کا استعمال نہیں کر سکتے، لیکن جب مندروں میں پوجا ہوتی ہے تو پوری رات مائک کا، لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کیا جاتا ہے. جب ان کے ہاں شادیاں ہوتی ہے تو سڑکوں کو گھیر کر وہاں پر شادی کی جاتی ہے اور رات بھر یہ لوگ لاؤڈ اسپیکر بجاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، گانا بجاتے ہیں، DJ کا استعمال کرتے ہیں. ان کے ہر تہوار میں پوری رات مائک کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ بھجن گاتے ہیں. اس وقت سپریم کورٹ کے فیصلے کو طاق پر رکھ دیا جاتا ہے. کاوڑ یاترا ہوتی ہے، سرکاری سڑکوں کو بند کر دیا جاتا ہے. سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز ہے کہ آپ نیشنل ہائی وے کو، روڈ کو بند نہیں کر سکتے ہیں، عوام کو نہیں روک سکتے ہیں، اس کے لیے الگ سے آپ کو انتظام کرنا ہوگا. لیکن وہاں نیشنل ہائی وے کو ہی روک دیا جاتا ہے. اس وقت ان کو سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز یاد نہیں آتی اور واضح طور پر ایک کمیونٹی کے خلاف کنٹینیو فیصلے کیے جا رہے ہیں.
مسلمانوں میں ایجوکیشن کو لے کر بیداری آ چکی ہے اور اب یہ ضروری ہے کہ ہمارے بچے ایسے اسکولوں میں ایسے اداروں میں تعلیم حاصل کریں جہاں شروع سے اسلامی ماحول ہو۔ ملیشیا اور دوسرے مسلم ملکوں میں شروع سے اسلامی ماحول میں ماڈرن ایجوکیشن دیا جاتا ہے اور ان کا پورا مونٹیسری کا جو نظام ہے وہ اسلامی تعلیم پر مبنی ہوتا ہے۔ ہندوستان میں بھی ڈاکٹر حیدر ولی صاحب نے ایسا ہی نظام شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے برینی اسٹارز فاؤنڈیشن بنایا اور اس کے تحت بنگلورو میں اور ملک کے دوسرے علاقوں میں کئی سارے اسکول چل رہے ہیں۔ اگر آپ بھی اس طرح کا اسکول اپنے علاقے میں قائم کرنا چاہتے ہیں، 10-12 لاکھ روپے کا آپ کا بجٹ ہے، تو برینی اسٹارز فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ کو ہر طرح کی مدد دی جائے گی، آپ کو سپورٹ کیا جائے گا، آپ کے ٹیچرز کو ٹرین کیا جائے گا، مینجمنٹ کا جو اسکل ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے گا، اسٹوڈنٹس کیسے آپ تک پہنچے اس حوالے سے بھی آپ کو مدد دی جائے گی، اور آپ کے اسکول میں ان کا کوئی پرسنٹیج نہیں ہوگا، رائلٹی کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، صرف بیسک سروس چارج لیا جائے گا۔ بنگلورو میں جا چکا ہوں، ڈاکٹر حیدر ولی صاحب کا انٹرویو کر چکا ہوں، بہت شاندار نظام ہے، اچھا رزلٹ ہے۔ ڈاکٹر ولی حیدر کا انٹرویو تو ملت ٹائمز پر ضرور دیکھ لیجئے، اور اگر آپ اس طرح کا اسکول اپنے علاقے میں قائم کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نمبر موجود ہے، ایڈریس موجود ہے، آپ ان سے رابطہ کیجئے، آپ کو مکمل مدد دی جائے گی۔ اور آئیے اب بات کرتے ہیں آج کے اصل مدعے پر، اور آئیے اب بات کرتے ہیں حاجی اختر خان کی۔ فرید آباد کے رہنے والے حاجی اختر خان کوڑا چننے کا کام کرتے ہیں، وہ کوڑا گھروں سے اکٹھا کرتے ہیں، دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں، اور ان کو 100 گرام سونا ملا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اس کی حفاظت کی اور جس کا تھا اس کو لوٹا دیا۔ 100 گرام سونے کی جو قیمت ہے، جو ویلو ہے، وہ 15 لاکھ روپے سے زیادہ ہے، اور اتنی قیمت کا سونا ان کو ملتا ہے، اور 6 مہینے تک ان کے پاس رہا اور انہوں نے اس کو اپنے لیے استعمال نہیں کیا۔ جب پتہ چلا کہ سونا اشوک کمار کا ہے تو انہوں نے اشوک کمار کو لوٹا دیا۔ اشوک کمار کے گھر سے اچانک کوڑے کے ڈبے میں وہ سونا چلا جاتا ہے، اور اختر خان نے اس کو لیا، جہاں کوڑا وہ پھینکتے تھے وہاں پر انہوں نے پھینک بھی دیا، کھول کر انہوں نے دیکھا بھی نہیں۔ 2 یا کئی مہینے کے بعد اشوک کمار اختر خان کے ہاں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارے گھر سے سونا کوڑا دان میں پھینکا گیا تھا اور وہ آپ نے لیا تھا، تو کیا وہ مل سکتا ہے؟ اس کے بعد اختر خان تلاشتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، اور جہاں پر وہ کوڑا پھینکتے تھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک کالی کلر کی تھیلی ملتی ہے، اور اس کو کھولتے ہیں تو سونا ملتا ہے، اور اس کے بعد اختر خان کی نیت خراب نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اشوک کمار کو اطلاع دیتے ہیں کہ آپ کا گولڈ مل گیا ہے، آپ لے لیجئے۔ یہ اختر خان ہیں، اختر خان کو سیلوٹ کیجئے، سلام کیجئے، انہوں نے ایمانداری کی ایک نئی مثال قائم کی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اور آخر میں آپ سے گزارش ہے، ملت ٹائمز کی منتھلی ممبرشپ لے لیجئے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، 99 to 99 کوئی بھی ایک ممبرشپ کا پلان لے لیجئے، اور ملت ٹائمز کو سپورٹ کیجئے۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔